अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। साहिबो, सबसे पहले हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो ख़बरें हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें कश्मीरी ताहाल डटे हैं, खड़े हैं, धरना जारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया है। खौफनाक लॉन्ग मार्च, मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ का इताद बिलावल भुट्टो साहब को कैसा पैगाम भेजा गया। इमरान खान साहब की ख़राब सेहत, उसके हवाले से जो ख़बरें हैं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज आपसे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। देखिए, कश्मीर की जो सूरत हाल है वैसी ही है, ताहम किसी हद तक जो मार दाड़, गोलियां चलाना, लोगों को मारना फिल वक्त रुक चुका है। उसकी वजह साहिब हो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात का आखिरी राउंड जो है वो कल होगा। पुंछ डिवीज़न में 4 हलके हैं पुंछ डिवीज़न के, जिसमें फिल वक्त इलेक्शन होंगे। कुछ हलके ऐसे हैं बलोच, पलंदरी, रावलाकोट, जहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, कश्मीरियों ने नई तारीख रकम की और 2 माह का वक्त हो चुका है साहिब। वो धरना दिए बैठे हैं, घरों से बाहर हैं और अपने हक और हकूक़ के लिए उसी तरह से कमर कस के आगे की तरफ बढ़ने को भी तैयार हैं। इस सारे अमल में बहुत सारी चीज़ें हुई। हर एक बंदा आज भी ये पूछता है कि इंटरनेट कब खुलेगा। दूसरा सवाल ये है सबसे बड़ा, जो कश्मीरी सारी ज़िंदगी पूछते रहेंगे, हमें क्यों मारा, गोली क्यों चलाई। साहिबो, देखिए कि रावलाकोट के अंदर जो डी चौक है या मरकज़ है रावलाकोट बाज़ार का, वहाँ पे अवाम बदस्तूर 2 मास गुजर जाने के बावजूद वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ कोटली से, मीरपुर से, पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से, इसी तरह बाग के इलाकों से जो है वो लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे है। अवाम बुनियादी हकूक़ के लिए धरना दिए हुए हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा मारा जा रहा है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात होते हैं तो लॉलीपॉप दिया जाता है, उनके ऊपर अमली काम नहीं किया जाता। हुक्मरान अपने अवाम को फरामोश करके इंतखाबी सरगर्मियों में अगर आप देखें तो वो मसरूफ़ हैं। कोई भी सियासतदान जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ा ना हो सका। उसको लगा कि एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है, अगर मैं इस तरफ गया तो शायद मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। माज़रत, ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि सियासतदानों को ये लगता है कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जाके एक्शन कमेटी के साथ कोई जायज़ बात भी जो मानने वाली हुई अगर वो की या उसके ऊपर बयान दिया तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मेरी खैर नहीं है। तो फिर आपने वो चौधरी रुखसार अहमद साहब की जो स्टोरी है वो सुन ली थी। उस स्टोरी के ऊपर हम मज़ीद भी चीज़ें लेके आएंगे। उसको डिनाई किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ वो ख़बर 100% दुरुस्त है और मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, है ही दुरुस्त। इंटरपोल ने लेटर लिखा, यहाँ पे केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इनको यूके में होना चाहिए, इन्हें कानून का सामना करना चाहिए। ये बरतानिया आए, एक दिन अरेस्ट हुए, दूसरे दिन स्टेशन में रहे, तीसरे दिन बेल हो गई और बेल होने के बाद यहाँ से भागे, वहाँ गए, इलेक्शन लड़े, कानून साज असम्बली के मेंबर बन गए, जबकि उनको तो बरतानवी कानून का सामना करना चाहिए। अब वो मौक़िफ़ दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैं उनको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करता हूँ। अगर वो चाहें तो यहाँ पर आके हमारे वीडियो लिंक के ज़रिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, उसको भी हम नशर करेंगे। बात कहीं दूर निकल गई। देखिए, कश्मीरियों ने जो जुर्रत और साबित कदमी दिखाई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर ये जो सियासतदानों की मैं बात कर रहा था, देखिए राना सनाउल्लाह साहब BBC को इंटरव्यू दें तो कुछ और कहें, कोहाला की तरफ आज़ाद कश्मीर में आएँ तो कुछ और कहते हैं, सामने बैठे वोटर नज़र आएँ तो कुछ और कहते हैं, कोहाला से पार पिंडी की तरफ इस्लामाबाद मरी चले जाएँ तो कुछ और कहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, वही मूछें, वही राना, वही बंदा, वही नून लीग, ये इनको हो गया जाता है। अब राना साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया। अब वो बयान तो अच्छा है, लेकिन ये बयान इनका जो है वो अचकोले क्यों खाता है। आप देखिए, इसको मैं मुस्बत पेशरफ्त के तौर पे लेता हूँ। ये पेशरफ्त कैसे मुस्बत है जी। राना सनाउल्लाह साहब ने दीर कोर्ट में ख़िताब किया और कहा हम 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बना रहे हैं या बना लेंगे, ये दुरुस्त है। बल्कि यहाँ एक वजाहत दे देता हूँ।
آزاد کشمیر کے اندر جس جماعت نے الیکشن میں مقابلہ کرنا تھا اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، یا اس نے خود نہیں لکھا تحریک انصاف۔ اب جب تحریک انصاف نہیں ہے تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی بڑی جماعتیں ہوئی نا۔ ایکشن کمیٹی بھی تو الیکشن نہیں لڑ رہی، جماعت اسلامی نہ 9 میں نہ 13 میں۔ تو ان دو جماعتوں کے درمیان کسی صورت بھی مقابلہ نہیں تھا، یہ مجھے پہلے سے پتہ ہے، میں وہاں کا باسی ہوں، اب بھی پتہ، آئندہ بھی پتہ ہے کیوں نہیں تھا۔ جب دیکھیں نا پاکستان میں بھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، صدر ہے نا، وہاں نون لیگ کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، تو اگر ہواؤں کا رخ ہی دیکھنا تھا تو لوگ پیپلز پارٹی کو بھی تو دیتے نا۔ میں یہ نہیں کہتا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر یا پاکستان کی قیادت نااہل ہے، وہ جو باتیں کہتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون ہے، آزاد کشمیر کے اندر قبائل کی سیاست ہے، چیزیں ہیں، تو اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور یہاں پہ واضح تھا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنا لے گی، سادہ اکثریت مل گئی ہے اور ان کی واضح اکثریت بھی ہو جائے گی، اور وہ بآسانی بغیر کسی اتحادی کے، کسی صدارتی صاحب کی بھی شاید ان کو ضرورت نہ پڑے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت بنا لیں۔ اچھا، کہہ رہے ہیں 2 تہائی اکثریت سے میں حکومت بناؤں گا، سب سے پہلے ایکشن کمیٹی کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بڑی 2 تہائی اکثریت سے حکومت بنائیں گے اور سب سے پہلے ایکشن کمیٹی کا مسئلہ حل کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتا دیں یہ ایکشن کمیٹی کا جو مسئلہ حل کریں گے، ایکشن کمیٹی کو ہی ملیا میٹ کر دیں گے، یا ایکشن کمیٹی عوام کے جو مطالبات ہیں وہ مسائل حل کریں گے؟ یہ کلیئر کیجئے گا، آپ کا کوئی پتہ نہیں کل ایکشن کمیٹی کے سوایہ نہ کر دیں۔ لیکن یہ جو پہلے آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت ہے، آپ پہلے مذاکرات کرتے تھے، وفاقی حکومت بڑی ہوتی ہے نا آزاد کشمیر کی حکومت سے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے کیوں نہیں کیا؟ آئندہ کیسے کر لیں گے؟ یہ تو سوال ہے۔ کہتے ہیں 99% لوگ کشمیر اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، جو نہیں کرتے انہیں بھی سمجھائیں گے۔ بہت مثبت بیان۔ یہ درست بات ہے کہ پہلے پاکستان سے بہت لوگ محبت کرتے تھے، پاکستان زندہ آباد، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، ہم ویسے پاکستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نہیں ایسے کرتے۔ ہاں، رانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو نہیں کرتے انہیں بھی سمجھائیں گے، یہ بات درست ہے۔ ڈنڈے سے یا گولی سے یہ بھی بتا دیجیے گا، یعنی کہ رانا صاحب آپ نے سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، دھمکی سے، گولی سے، ڈنڈے سے، کس چیز سے؟ اگر واقعی نون لیگ اس معاملے میں صاحبوں پہ بات کر رہی ہے، اور یہ تو پھر بڑی مثبت پیش رفت ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے ہوتا کیا ہے۔ پھر بہت ساری خبریں ہیں، میں اس میں ایک بیان رکھوں گا وہ مراد سعید صاحب کا، اس سے پہلے میں آ جاتا ہوں۔ دیکھیے لانگ مارچ کا اعلان ہوا، خوفناک لانگ مارچ۔ اب یہ خبریں ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو 27 ستمبر کی کال دی گئی نا، یہ بہت دور ہے، تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ لانگ مارچ جلدی ہو جائے۔ جو ہی لانگ مارچ کی کال دی گئی، تنقید بھی ہوئی، مثبت بھی لیا گیا، ساری چیزیں ہوئیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید لانگ مارچ جلدی ہو جائے، اور اوپر سے خان صاحب کی خرابی، یہ صحت کی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیے ڈیالہ سے میں یو کے بیٹھ کے بھی خبر نکال سکتا ہوں، نکالنی ہے، کچھ خبریں دی، ہمارے پاس بے شمار انفارمیشن بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحافی دنیا ڈیجیٹل دور ہے، خط کے دور میں بھی خبر نکل آتی تھی۔ تو اب کہتے ہیں ایک تو بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یہ جو بیماری ہوتی ہے۔ اب اسد طور صاحب نے اتنی بات بھی کر دی، ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو وہی خبر دیں گے نا جو ان تک پہنچائے گی، ان کو پتہ ہے، تو جو خبر ہے وہ تو دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اتنے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ خان صاحب پانی اور چائے پکڑ کے نہیں پی سکتے، پھر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میری جن ڈاکٹروں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں لانگ مارچ بڑے دور ہے، تو اس لانگ مارچ کا اچار ڈالیں کہ جب سارا کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ بہنیں بڑی پریشان ہیں، چیزیں ہیں۔ اب 27 ستمبر کی کال دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا سہیل افریدی لوگ، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیسے 2 ماہ سے بیٹھی ہے، انہوں نے دھرنا دیا، ساری چیزیں کی ہیں، وہ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں اور سسٹم کو جام کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے بڑی بات نہ ہو جائے، عمران خان کی ایک ویلیو ہے، ایک حیثیت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہ قیمتی لوگ بھٹو صاحب تھے، باقی لوگ تھے، وہ جو دنیا سے چلے گئے نا، لیاقت علی خان سے لے کے قائد اعظم سے فاطمہ جناح سے، تو یہ بھی چلے جائیں گے، تو پھر ڈھونڈتے رہیں گے ملکوں نہیں ملیں گے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے
یہ سہیل افریدی صاحب 27 ستمبر کو 27 اگست میں بدل دیں. اس نظام سے آپ کو یہ ساری باتیں آسانی سے نہیں ملیں گی. ادھر بندوق ہے, ادھر کچھ بھی نہیں. ادھر طاقت ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. وہ ظالم ہے, آپ مظلوم ہیں. تو ایسے میں دیکھیے, ایک طرف آپ کو بندہ گولی مارے, دوسری طرف آپ نہتے کھڑے ہو, مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں, مقابلہ کرنے کے اصول کے لیے اس کے ساتھ اس لیول پہ آنا پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کو مارے, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ طاقت کا مقابلہ عوامی طاقت سے ہی ہوگا نا. تو یہ لوگ باہر نکلیں, چیزیں کریں, باثر و دیگر یہ وقت گزر جائے گا, یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا. اب ایک خبر وہی شہباز گل صاحب خود دے کے کہہ رہے ہیں, خان صاحب کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, اسد طور صاحب نے خبر دی. اس طرح کی خبر اگر صدیق جان صاحب دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فوجیوں کی خبر دی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی. تو اصل میں بے شمار چیزیں ہیں. ایک تو لوگ دیش سے باہر پردیس میں ہیں, دوسرا ایک مخصوص خول میں رہتے ہیں, پھر تھوڑا سا وہ ویورشپ اور دوسرے سے مختلف بننے کا کنسیپٹ بھی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ نیگیٹو مائنڈ کے کیوں ہو گئے. بھائی کئی دفعہ خود بلیو کریں, یہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی بعض خبریں ہم اس لیے نہیں دیتے کہ بہت زیادہ فساد ہو جائے گا, لوگ مایوس ہو جائیں گے. تو مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے, لیکن مایوسی نہ پھیلاتے ہوئے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبریں, وہ چیزیں ضرور بیان کی جائیں جو عوام تک پہنچنی چاہیے. تو یہاں پہ یہ آپس کی لڑائی لڑو گے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یا یکجا ہوگے, ایک ہوگے, نیک ہوگے, اپنے لیڈر اور پاکستان کا جو ایک بہترین سیاستدان ہے اس کی بات کرو گے. تو خان صاحب کے ہاتھ کانپیں یا ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو, تو ہیں تو وہ جیل میں نا, تو کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے. آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں میں اس کو آپ کو اپڈیٹ کر دوں, اور اس کے بعد ہم آتے ہیں مراد سعید کے حوالے سے. میرپور, مظفر آباد اور مہاجرین کی نشستوں کے بعد کل بروز سموار 10 اگست کو جو ہے وہ مہاجرین کی نشستوں کے بعد یہاں پہ الیکشن ہوں گے, جس میں ضلع باغ کے حلقے ہیں اور حویلی جو ہے وہ شامل ہے. حویلی بھی ضلع ہے. باغ کے 3 اور حویلی کا ایک حلقہ ہے. یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس پورے کا ایک انتخابی حلقہ ہے حویلی کا. باغ میں کچھ مقامات پر انتخابی بائیکاٹ کی اطلاعات بھی ہیں, تاہم مجموعی طور پر الیکشن ہو جائیں گے, اور اس طرح حویلی میں الیکشن بھی ہو جائیں گے. صرف بلوچ اور 2-3 سیٹیں ہیں جہاں پہ, چند سیٹیں ہیں جہاں پہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے. یہ جہاں پہ کل الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جس کے اوپر لوگ غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک ساجد عباسی اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق صاحب کا بھی ایک بڑا کلوز اور دلچسپ مقابلہ دکھائی دیتا ہے. دیکھتے ہیں اس طرف چیزیں کیا ہوتی ہیں. مراد سعید صاحب نے ایک پیغام جاری کیا اور پارٹی کو پیغام دیا ہے. کہتے ہیں کہ پارٹی سے گزارش ہے کہ اتحادیوں سے بات کر کے ستمبر کے بجائے اسی مہینے قومی جرگہ بلائے. ہمارے پاس وقت کم ہے, ہر گزرتا دن مزید جنازوں کی راہ ہموار کرے گا. یہ بھی گزارش ہے کہ امن تحریک کے ساتھیوں نام نہاد دہشت گردی میں شہید اور زخمیوں, کشمیر کے مظلوموں, بلوچستان کی خواتین اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو بھی جرگے میں بلائیں. بہت اچھی تجویز, بہت اچھی. قومی جرگے کو لسانی بنیادوں پر محدود کرنے کے بجائے اس کو پاکستانی قوم کے ہر مظلوم, محروم اور پسے ہوئے طبقے کا جرگہ بنا کر اتحاد کا پیغام دیں تاکہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اس میں مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف آپس میں کچھ معاہدہ کر کے, چاہے وہ انتخابی سیاست ہو, چاہے وہ احتجاج کی سیاست ہو, اس میں وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, چونکہ دونوں کو پتہ ہے ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی کہ مولانا صاحب کے پاس اسٹیٹ پاور تو ہے, اب بس نیت اور ارادے ٹھیک ہو جائیں تو بات سیدھی ہو جائے گی. بلاول بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا گیا تحریک انصاف کی جانب سے, وہ جو سید قمر ہیں ان کے ذریعے پیپلز پارٹی کے آئی تھنک سینٹ میں ہیں, کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے اور بیٹھنا ہے. اب جو بلاول صاحب کو پیغام گیا ہے, بلاول صاحب کچھ بھی ہے چلیں اس نانا کے نواسے ہیں جس کی بڑی سٹرگل ہے, اس ماں کے بیٹے ہیں جس نے شہادت دی ہے جمہوریت کے لیے. میں نہیں ذکر کروں گا کہ اس زرداری صاحب کے بیٹے ہیں, بیٹے تو ہیں, لیکن میں کیسے ڈسکس کروں, وہ بس ایک زرداری صاحب پہ بھاری, کہاں بھاری, خود بھاری ہو گئے.
اپنے ذات کے اوپر اپنا بوجھ بن گئے. تو بلاول صاحب, مولانا صاحب, یہ تحریک انصاف, یہ قوم سے, ہجوم سے قوم جب تک نہیں بنیں گے, یہ گٹھے نہیں ہوں گے, یہ بات نہیں ہو سکتی. آپ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک خبر ہے کہ بلاول صاحب کو بھی پیغام دیا گیا ہے جی کہ آپ ہمارے ساتھ یا ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. چونکہ بلاول صاحب آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کھلواڑ صوبے چیزیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. چونکہ انہیں کہا کچھ اور گیا, ہوا کچھ اور. شاید کچھ اثر ہو ان کے اندر, انہیں بات سمجھ آ جائے. تب تک سمجھ آ جانی چاہیے جب تک وردی میں فیلڈ مارشل صاحب ان کے ابا کو گھر بھیج کے یا جیل میں بھیج کے صدر پاکستان بنتے. تو دیکھیں سامنے دیوار کے اوپر نا سفید دیوار ہے, کالے قلم سے کیا لکھا ہوا ہے. تو بلاول صاحب کو نے دیکھ تو لیا ہے, بس وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. تو جب مطلب سمجھ آ گیا تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. صاحب اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.